गुफ्तगू करें जावेद हुसैन साहब से, अनवर इकबाल साहब से और सैयद हसन अकबर साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान भारत के दरमियान इस वक्त सूरत हाल है। जावेद साहब, बहुत अहम बात की हसन अकबर साहब ने, उन्होंने कहा कि अब अमेरिका का पैगाम तो आ गया पाकिस्तान में, हम शायद समझ रहे हैं कि कशीदगी कम हो गई, बट हम ये नहीं जानते कि भारत पर इसका कितना असर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ बिल्कुल एक दबाव डोमेस्टिकली भी बहुत ज़्यादा है सर। वहाँ तो अब अपोजिशन की जमातें भी प्रेशर डाल रही हैं वज़ीर आज़म साहब पे कि आप कुछ करें, हम आपके पीछे खड़े हैं, विच इज़ सरप्राइजिंग। फिर ऑब्वियसली ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में से भी तनकीद हो रही है ऑन दिस होल थिंग। आप भारत इस वक्त किस तरह इस सारे मामले को देखेगा, या कितना फ़र्क पड़ेगा अमेरिका के कहने से? मैं समझता हूँ जी, हमें जो यहाँ पे जो हमारे ख़ित्ते के सूरत हाल है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए। जो रियलिटी के हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। इस रियलिटी के अगर मद्देनज़र रखा जाए तो दोनों ममालिक को पूरी तरह एहसास है कि ऑल आउट वॉर जो है वो दोनों के दरमियान यानी उसको सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर खुदा न खासा हो तो दोनों मुल्कों से बेदाशा उन पर तबाही आएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल में लीडरशिप दोनों साइडों पे उस सिनेरियो को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। नंबर एक चीज़। नंबर दो ये है कि अगर वो नहीं होना तो उसके बाद दूसरा जो लाया हम रह जाता है हिंदुस्तान के लिए और एक लिहाज से पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि किस तरह से इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ किया जाए, टेंशन को कम किया जाए, इस तरह से कि हिंदुस्तान की जो अंदरूनी एक सियासी पोजीशन है या सियासी सूरत हाल है उसके भी उनका भी कुछ रह जाए, अपना यानी फेस सेविंग रह जाए, और पाकिस्तान जो है पोजीशन जो ली हुई है उसमें भी कोई उसको दचका ना पहुँचे। और इसके लिए पाकिस्तान की जो तजवीज़ है कि इस मामले को इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट किया जाए और उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उसके नताइज निकलें उसके अलावा उसको सामने रखते हुए फिर आगे लाए अमल इख्तियार किया जाए। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि दुनिया के जितनी ममालिक से मैंने देखा है जिन्होंने रिएक्शन शो किया है, सब ने तकरीबन ये कहा है कि इस मामले को डी एस्केलेट करें, इस टेंशन को डिफ्यूज़ करें और मामले को बातचीत करिए, पीसफुल तरीक़ों से रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो ना दुनिया का कोई मुल्क या राय आमा जो है अवामी यानी बैनुल अक़वामी राय आमा जो है वहाँ पे कोई टेंशन को बढ़ाने की सपोर्ट है, ना मेरा ख्याल में अल्टीमेटली पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी जो है इस चीज़ को टेंशन को बढ़ाने की कोई एपिटाइट है। अगर ये चीज़ें दुरुस्त हैं, जो मेरा एनालिसिस है दुरुस्त है, तो देखेंगे हम ये कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे जिससे सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है इसमें कुछ दोस्त ममालिक भी किरदार अदा करें और कोई ऐसा फेस सेविंग एक ऐसा लाया अमल निकाला जाएगा जिसमें हिंदुस्तान की पोजीशन भी जो है उनकी भी फेस सेविंग हो जाए और पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको भी कुछ दचका ना लगे। और मेरा ख्याल में उसके लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन दैट बोथ कंट्रीज शुड फॉलो। हसन साहब, जावेद साहब ने बार बार जिक्र किया सर फेस सेविंग का सर बहुत अहम है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत कयासराई हो रही है कि जैसे 2019 में हमने वाकया देखा कि शायद एस्केलेशन इतनी हो कि एक तरफ से भारत की तरफ से कोई कार्रवाई हो, फिर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करे और उसके बाद मामला जो है वो वहाँ उसको दबा तो नहीं बट वहाँ से डी एस्केलेट हो जाए, समथिंग लाइक व्हाट हैपेंड विद ईरान लिटिल वाइल अगो। सर क्या अमेरिका में भी कोई इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, वहाँ भी इज दिस बीइंग रिकग्नाइज्ड? नहीं, मैंने तो कोई इस किस्म की गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपने ईरान का जिक्र किया, उस ज़माने में मैं गवर्नमेंट में था, तो कुछ हम रिलेटेड टू दिस इशू डील भी कर रहे थे। मेरा ख्याल है ये क्यास राई कहना कि जी आप इसको स्टेज मैनेज कर सकते हैं किसी भी किस्म की एस्केलेशन और डी एस्केलेशन को, ये एक बहुत ही ख़तरनाक सोच है। बिकॉज़ अगर आप 2019 का वाक़या देखें तो उसमें लक हैड ए लार्ज पार्ट टू प्ले।
پہلی بات یہ کہ جو انڈیا نے بم بالکل گرائے صحیح. وہ خالی علاقے پہ گرے, اس سے کچھ نقصان نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ جو ہم نے ان کا پلین شوٹ ڈاؤن کیا تو ان کا پائلٹ ایک تو زندہ بچ گیا, زمین پہ لینڈ کر گیا پیراشوٹ سے, اور جب زمین پہ لینڈ کیا تب بھی وہ زندہ تھا. تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی تھی جو ہم نے بہت ایز اے ریزنیبل ملک ہم نے دکھایا کہ ہم ایک انتہائی رسپانسبل ملک ہیں, اور ہم نے وہ اپرچونٹی استعمال کرتے ہوئے سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کیا. مگر آج کی سچویشن میں یا کسی اور سچویشن میں آپ یہ بالکل ازیوم نہیں کر سکتے کہ یو کین اسٹیج مینیج سم کائنڈ آف ایسکیلیشن اینڈ ڈی ایسکیلیشن. تو اور میرا خیال ہے کہ ملکوں کے درمیان جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس میں بھی یہ نارملی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی قسم کا مینیج کریں ایسکیلیشن. تو یہ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا قیاس آرائی کی زمرے میں آتا ہے. کیا اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں کہ نہیں؟ میرا خیال ہے نہیں, کیونکہ ایک چیز تو بہت واضح ہے پاکستان کی طرف سے کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی بھی ایکشن کائنیٹک ایکشن کیا گیا تو اس کا جواب دیا جائے گا اور بھرپور جواب دیا جائے گا. تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی ایسکیلیشن اسپائرل ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرف جانے کی اور اس کے بارے میں سوچنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. آئیڈیلی ہمیں چاہیے کہ ہم سچویشن کو کام ڈاؤن کریں, ڈی ایسکیلیٹ کریں, اور دونوں ملک کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں جس کے ذریعے نہ ہی صرف اس انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن ہو سکے بلکہ کہیں نہ کہیں ہم بیک چینل دوبارہ سٹارٹ کر سکیں اور ڈائیلاگ کی طرف جائیں. کیونکہ پچھلے چند سالوں سے, کئی سال اب ہو چکے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی جو ہے وہ اب نارمل حد تک بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہم دونوں ممالک کے درمیان. تو میرا خیال ہے کہ آئیڈیلی دیٹ از دا ڈائریکشن دیٹ وی شوڈ بی گوئنگ ان. انفارچونیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ نیو دہلی کے اندر بہت زیادہ جو کیلکولس ہے اس ایشو کے اوپر وہ اگریسو ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا اس میں یہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ دہلی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی کرائسس ہوتی ہے تو دنیا میں اسپیشلی امریکہ اور باقی ممالک بیچ میں آ کے ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سچویشن. تو نیو دہلی کی جو بھی کیلکولیشن ہوگی جب یہ انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد جس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں اور ان کی آپ نے میٹنگ دیکھی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی, اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ اناؤنس کیا کہ ہم نے آپریشنل فریڈم دے دیا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. تو یہ سارے ایکشنز میں انہوں نے یہ فیڈ ان کیا ہوگا, یہ کیلکولیشن کا حصہ ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے پریشر آئے گا. آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کے ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ نے ڈائریکٹلی اپروچ کیا ہے یو ایس کے ڈیفینس منسٹر کو اور ڈیفینس سیکرٹری کو, پیٹ ہیگسیت کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے اور وہ زیادہ اگریسو بات چیت انہوں نے کی ہے جو اس کا ریڈ آؤٹ میں نے پڑھا ہے. امریکہ کی طرف سے تو نہیں آیا لیکن جو انڈینز نے ریلیز کیا میڈیا میں وہ انتہائی اگریسو ریڈ آؤٹ نظر آ رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی, انڈیا بھی واپس پریشر کوئی نہ کوئی اپنے مختلف طریقے سے امریکہ کے اندر جنریٹ کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ کلیئرلی ابھی تک امریکہ میں ان کی جو پوزیشن ہے اس کی فل ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور میں یہ انور اقبال صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ ریلیٹیولی نیوٹرل پوزیشن لی ہے امریکہ نے سو فار آن دی ایشو. جی انور صاحب, یہی والی بات کہ نیوٹرل پوزیشن لی ہے بٹ آبویسلی بھارت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا بیکاز وہی وی کم بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ اس خطے کی سیاست یا جو بھی ریجنل پالیٹکس ہے اس میں چین کا بہت رول ہے اور غالباً اسی وجہ سے بھارت یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا اور شاید ابھی بھی کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چاہے اسٹینڈ آف ہو, چاہے فارن پالیسی ہو, اور یورپ سے بات کریں گے یا امریکہ سے بات کریں گے تو سافٹ کارنر ہوگا بھارت کے لیے بیکاز آف دا چائنا فیکٹر. کیا از دس ہاؤ یو آر آلسو سیئنگ اٹ؟ جو بھی حسن نے بھی بات کی, حسن صاحب نے بالکل درست انہوں نے کہا, لیکن میں آپ کو ایک ذرا انٹرسٹنگ اس میں اینگل لانا چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارا ایک انفارمل گروپ ہے ساؤتھ ایشین جرنلسٹ کا, اور بینگ اے جرنلسٹ ہم پہ وہ پابندی تو نہیں ہوتی کہ ہم انڈینس سے نہیں مل سکتے یا دوستیاں نہیں کر سکتے, تو ہے ساروں سے دوستی ہے, ڈنرز وغیرہ پہ جاتے رہتے ہیں, اس کشیدگی کے بعد بھی ملاقاتیں, کل بھی گفتگو ہوئی. تو وہ بڑے بلیجرنٹ موڈ میں سارے کے سارے, ایون جو نیوٹرل جرنلسٹ ہے جن کو لبرل انڈیا پاکستان پیس, امن کی آشا, امن کی فاختہ, وہ سارے کے سارے جو ہیں بہت, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کچھ بڑا کرنا ہے, ایسا ہو کہ پاکستان کو بھی فیل ہو, دنیا کو بھی نظر آئے. اور میں سمجھتا ہوں جو انڈین امریکنز ہیں وہ زیادہ ایگریسو موڈ میں ہیں, اگرچہ انڈیا خود بہت انڈینز ان انڈیا وہ بھی بہت زیادہ ایگریسو موڈ میں, لیکن انڈین امریکنز اس سے زیادہ ہیں
اور وہ جو انڈین امریکن لا میکرز ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں, کیمپین چلا رہے ہیں. یہاں کانسرٹ بھی ایک ہوا, اس میں بھی اس پہ تقریر ہوئی. تو یہ سب کچھ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ان کے لیے بھی اس کو ڈائل ڈاؤن کرنا بہت مشکل ہوگا, کیونکہ اتنا زیادہ وہ ہائپ پہ لے گئے ہیں, اس کو نارملائز کرنے میں بہت وقت لگے گا. بالکل صحیح. جاوید صاحب, سر یہی ایشو ہے کہ وہاں اب ڈومیسٹک کمپلشن بہت زیادہ ہے بھارت میں, باوجود اس کے کہ ہم اب کامنٹری پاکستان سے بھی بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ جب جنگ شروع کر دیں تو پھر اس کو ختم کرنا یا ڈی ایسکیلیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. حسن صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا, بٹ دباؤ غالباً بھارتی حکومت پر اب بہت زیادہ ہے بیکاز آف دی اوپینین ود ان دا کنٹری, جیسے ذکر بھی کیا. اینڈ آپ بھی سر اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو آپ کی یعنی جو پوائنٹ کیا گیا ہے وہ بالکل درست ہے کہ ڈومیسٹک اندرونی جو دباؤ ہے, پولیٹیکل دباؤ, سیاسی دباؤ ہندوستان کی حکومت پر بھی ہے, اور بیرون میں جو ہندوستانی ڈائسپورا ہے ان کا بھی دباؤ ہوگا. لیکن یہ ہمیں جو صورتحال, جو ریجنل یا خطے کی جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر فرض کیا کوئی ہندوستان کوئی بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے, یعنی کہ کائنیٹک آپریشن قسم کی چیز ہے, تو اس کو اسی صورت میں اسی قسم کا یا شاید اس سے بھی بڑھ کے جواب ملتا ہے پاکستان میں ملے گا. یہ ہماری پاکستان گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہوا ہے, اور ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ پوری طرح تیار ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر فرض کیا بالا کوٹ والے انسیڈنٹ کے بعد جو انڈیا جو ہے ڈیڈ ناٹ کم آؤٹ ود این اپر ہینڈ, تو اگر پھر اسی قسم کی صورتحال ہوگی تو ہندوستان کی حکومت کو یا ہندوستان کو اس میں سے کیا ملے گا. تو میرا اپنا خیال ہے اور کہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے سچویشن ڈیفیوز ہوگی, لیکن اس میں وقت لگے گا. میں یہ حسن اکبر صاحب اور انور اقبال صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ سچویشن کو فوری طور پہ ڈیفیوز نہیں ہو جائے گی, لیکن یہ ڈی ایسکلیٹ ہونی شروع ہوگی, آہستہ آہستہ ہوگی. اور میرا نہیں خیال کہ ہندوستان کو بہت بڑا قدم اٹھائے گا. اور ایک بھی چیز وہ اور عرض کرنا چاہوں گا, جو ہندوستان حکومت نے ایک اپنے ملٹری کمانڈرز کو کارٹ بلانش کا لفظ آیا تھا کہ دیا ہے ملٹری آپریشن کرنے کے لیے, اس سے ہی لگتا یہ ہے کہ جو اجازت دی گئی ہے وہ کس اسمال ٹائپ ملٹری آپریشن کے لیے دی گئی ہے. بڑے ملٹری آپریشن کے لیے آپ کبھی ملٹری کمانڈرز کو کارٹ بلانش نہیں دیا کرتے. سیاسی حکومت ہمیشہ اس کے اوپر اپنا کنٹرول رکھتی ہے. تو اس فیصلے میں ہی یہ ایک حقیقت پوشیدہ ہے کہ ہندوستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم رسپونڈ تو کریں گے ان سم فیشن, لیکن وہ بھرپور طریقے سے نہیں ہوگا. اٹ ول بی سم کائنڈ آف اے اسمال مے بی اکراس LOC کو ایکشن ہوگا, یا اور کوئی اسمال ٹائپ آپریشن ہوگی جس میں ایسکیلیشن ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا. بالکل سے. حسن صاحب ویری کوئکلی سر, یہ جو انڈیپینڈنٹ انکوائری کی بار بار بات ہو رہی ہے, ڈو یو ہیو سم, آپ کچھ اس کا خاکہ بنا سکتے ہیں کہ کیسے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو سکتی ہے سارے واقعے کی؟ ویری کوئکلی سر. دیکھیے, آئی تھنک کہ بات ہو رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ ہم اس طرف بڑھیں گے, مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ بہت کلیئر ہے کہ ابھی تک انڈیا کے پاس کوئی شواہد ایز سچ نہیں ہے کہ پاکستان پہلگام کے انسیڈنٹ کے ساتھ ہماری بالکل ٹھیک. سر وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, معاف کریے گا, میں نے انور اقبال صاحب کو بھی یہاں کرنا ہے. انور اقبال صاحب, سر UN کی طرف سے بھی بیان آیا ہے, کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ ایسی موومنٹ ہو سکتی ہے؟ ویری کوئکلی سر, 30 سیکنڈز. اس میں تو دیکھیں نا, سیکرٹری جنرل کے بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر دونوں ملک چاہیں تو انڈیا تو نہیں چاہے گا, اس لیے وہاں بہت مشکل ہے. ایک بہت کوئکلی ایک بات ایڈ کر دوں, جو یہاں انڈین امریکنز کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر امریکہ صلح صفائی کرانا چاہتا ہے تو وہ یہ کرے کہ وہ جو وانٹیڈ ہیں انڈیا کو, جیسے ممبئی ٹیکس میں دوسرے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں حافظ سعید وغیرہ, ان کو پاکستان پہ پریشر ڈلوا کے ہمارے حوالے کروائے. تو پھر بہت بہت شکریہ.